الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم أتليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ तिलावत कीजिए जो वही किया गया आपकी तरफ किताब में से। कायम कीजिए नमाज, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से। बल्कि सिखाने के लिए, तालीम के लिए और तदरीस के लिए। और उसके अलावा इस पर गौर व फिक्र करें और इस पर तदब्बुर करें। तो कुरान मजीद के ये हमारे ऊपर हकूक है मुख्तलिफ। इन 5 हकूक के हिसाब से हमें जो है वो कुरान मजीद को डील करना है। सबसे पहले उस पर हमने ईमान लेकर आना है, फिर उसको पढ़ना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उसके साथ जिहाद अकबर करना, यानी लोगों तक इसको लेकर जाना है। और नमाज के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हासिल करनी है। तो जब कुरान पढ़ेंगे तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट हमारी इबादत पर भी आएगा ना, और अमल में नमाज आती है। तो नमाज के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। तो जब सोच समझ कर पढ़ते हैं ना तो बेहयाई भी दूर हो जाती है। लोग कहते हैं ना, लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर बुराइयां नहीं छोड़ते। ये तो बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे एक शख्स मेडिसिन तो लेता जाए मगर एहतियात ना करे। हम्म, तो ये कि एहतियात भी साथ साथ जरूरी है। तो जैसे ही इंसान, हम देखते हैं कि जब हम मेडिसिन के साथ साथ परहेज करते हैं ना तो जल्दी अफाका हो जाता है, अदरवाइज बीमारी लंबी हो जाती है। तो इसी तरह ही और नमाज की कबूलियत की भी कुछ शराइत है। सबसे पहले तो इखलास हो, प्योर अल्लाह की खातिर करने वाले हो, हम उसको पढ़ने वाले हो। जिस्मानी तहारत हो, कल्बी तहारत हो, कौमा, रुकू, सजदा, ये सारी चीजें उनको उनका ड्यू टाइम दिया जाए। ये नहीं कि भी एक सजदे में गए थे तो फटाफट दूसरा और ये गई नमाज, ऐसे नहीं। उसको उसका टाइम दें और आराम से मोहब्बत से उसको पढ़ें। फिर रिस्क हलाल का एहतमाम किया जाएगा तो फिर ही तासीर पैदा होगी। हमारे रुकू और सुजूद भी ठीक होने चाहिए साइड बाय साइड। और दुरुस्त तरीके से पढ़ी गई नमाज जो है वो बेहयाई से हमें रोकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक सवाल भेजा गया कि फला आदमी रात को चोरी करता है और दिन में नमाज पढ़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्द ही उसकी नमाज उसको इन बुरे कामों से रोक लेगी। तो नमाज के अंदर ये पावर होती है कि वो इंसान को बुराइयों से रोक सकती है, अगर उसको उसकी पूरी शराइत के साथ जो है वो पढ़ा जाए। ना तुम झगड़ा करो अहले किताब से मगर उस तरीके से जो वो सबसे अच्छा है, सिवाय उनके जिन्होंने जुल्म किया इनमें से, और कहो ईमान लाए हम इस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ और नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ। इलाह हमारा और इलाह तुम्हारा एक ही है और हम उसी के फर्माबरदार हैं। तो यहाँ से अहले किताब से के बारे में बात हो रही है। तो आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत पड़े तो अहले इल्म और फहम से बात करें, और हमेशा उनसे लॉजिकली मोहब्बत से बात करें और कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें। लहजा फर्म होना चाहिए मगर बदतमीजी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरह नाजिल की हमने आपकी तरफ किताब, बस वो लोग जो दी हमने उन्हें किताब वो ईमान लाते हैं उस पर, और उनमें से भी हैं जो ईमान लाते हैं उस पर और नहीं इनकार करते हमारी आयत का, मगर वो जो के काफिर हैं। तो यहाँ पर कुछ अहले किताब मुराद है। जैसे नजाशी ने जैसे ही टेक्स्ट सुना था तो फौरन पहचान लिया था कि ये अल्लाह का कलाम है और मुसलमान हो गया था। और ना थे आप पढ़ते इससे पहले कोई किताब, और ना आप लिखते थे उसे अपने दाएं हाथ से, तब अलबत्ता शक में पड़ जाते बातिल परस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले 40 इयर्स उनके दरमियान रहे थे, अरब के दरमियान में, और आपको तो लिखना पढ़ना नहीं आता था और आपने कभी ऐसा किया भी नहीं था। बल्कि वो आयात हैं वाज़ेह सीनों में उन लोगों के लिए जो इल्म दिए गए, और नहीं इनकार करते हमारी आयात का मगर वही लोग जो के जालिम हैं। तो कुरान मजीद का लफ्ज ब लफ्ज सीनों में महफूज हो जाना एक बहुत बड़ा मुजजा है।
یہ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے۔ دوسری کتابیں کبھی بھی اس طرح سے سینوں میں محفوظ نہیں ہوئی۔ کیسے یہ معجزہ ہے کہ حفاظ جو ہے وہ ماشاء اللہ سے پورا کا پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ اپنے سینے میں اس کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہت سے ایسے کانٹیکس ہے، بہت سی ایسی آیات ہیں جو آپس میں ملتی جلتی بھی، بٹ اسٹل ان کو وہ کس طرح سے کیا، جیسے فار ایگزامپل آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں، کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، ابلیس کا دیکھیں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے نا۔ تو مگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، اور تو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بزرگی والے ہوں گے۔ یعنی کہ صرف پڑھتا ہی نہیں، اس کے عملوں میں بھی قرآن مجید نظر آتا ہے۔ یہ ہم لوگ نا ہاف آف دا حدیث پڑھتے ہیں کہ بس جی حافظ بن گیا تو اب تو اس کو ٹکٹ مل گیا، وہ جو مرضی کرے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا بھی ہے اور آپ کے عملوں میں اس کی ڈپکشن ہونی چاہیے، اور جو بار بار پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اگر کوئی دشواری آ رہی ہے تو ایسے شخص کو تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں پاس ہیں اللہ کے، اور بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت سے نشانیوں کو اتارتے ہیں۔ کیا بھلا نہیں کافی انہیں کافی کہ بے شک ہم نازل کی ہم نے آپ پر کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان پر، بے شک اس میں البتہ رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو قرآن مجید نور ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے یہ کتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری گئی قرآن ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو معجزہ ملا ہے وہ قرآن ہے، مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں لوگوں کی قیامت والے دن سب سے زیادہ تعداد ہوگی۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، اور اگر نہ ہوتی مدت مقرر البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک، اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور وہ فرمائے گا کہ چکھو وہ جو تھے تم عمل کیا کرتے۔ اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو، بے شک زمین میری وسیع ہے، بس صرف میری ہی تم عبادت کرو۔ تو ہر ایسی جگہ سے ہجرت کر جانی چاہیے، اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جہاں ہم دین کی پریکٹس نہیں کر سکتے، جہاں پر ایمان کو اور اسلام کو پریکٹس کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صرف یہ کہہ کے کہ چونکہ میں فورن کنٹری میں رہتا ہوں تو کوئی بات نہیں، نمازیں نہیں بھی پڑھا تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ چیز نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ورک پلیس پہ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی جابز کو، ایسے کاروباروں کو چھوڑ دیا جائے جو کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے میں اور اپنا فنڈامنٹل نماز پڑھنے میں جو ہے ہمارے نقصان پہنچا رہی ہے، یا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہو رہا وہاں پر جو ہے وہ دین کو پریکٹس کرنا۔ تو مسلمانوں نے بھی، ہم دیکھتے ہیں نا، مکہ سے حبشہ اور مدینہ کیوں ہجرت کی تھی؟ اسی لیے تو کی تھی کہ ان کے لیے دین پریکٹس کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، پھر میری ہی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ مرنے کا ذائقہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مرنے والا ڈفرینٹ اور ایک یونیک ایکسپیرئنس کرتا ہے اپنی موت، اور ہر ایک کو موت اس کے اعمال پر آتی ہے۔ تو اور اس کو ہم اگر پچھلی آیت سے بھی کنیکٹ کریں تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مر تو جانا ہے انسان میں ایک دن، تو کیوں نہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہوئے انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونا۔ اور وہ جو ایمان لایا انہوں نے عمل کیے نیک، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں جنت کے بالا خانوں میں، بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ آپ بار بار قرآن میں یہ چیز پڑھ رہے ہیں، عمل عمل اور عمل، فزیکل ایکٹیویٹی، کوشش، جدوجہد۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے ہی رب پر وہ توکل کرنے والے ہیں، اور کتنی ہی جاندار ہیں، نہیں وہ اٹھاتے رزق اپنا، اللہ وہ رزق دیتا ہے انہیں اور تمہیں بھی، اور وہی ہے خوب سننے والا، خوب
جاننے والا. تو ہجرت کرنے والوں کے لیے رزق کا وعدہ اللہ کے پاس ہے. تو جیسے اللہ پاک باقی مخلوق کو رزق دے رہے، اور تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوں گے ان کو رزق نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو کہاں سے یہ لوگ پھیرے جاتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اللہ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ تنگ کر لیتا ہے اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آپ دیکھیں کہ اس آیت پہ اگر ہمارا شرح صدر ہو جائے نا تو ہر قسم کی جیلسی اور نفرت ختم ہو جائے کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اور ہم سب جانتے ہیں رزق کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا مال کے علاوہ آپ کی اولاد، آپ کا علم، ذہانت، ریسورسز، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر وہ عقل ہی نہیں رکھتے. تو بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی، الا مگر لہوا و لعبا، شغل اور کھیل، وان الدار الاخرۃ، اور بے شک گھر آخرت کا، لاہی الحیوان، ہمیشہ کا رہنے والا ہے. یعنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے. کاش ہوتے وہ علم رکھتے ہیں. بعض سلف صالحین کہتے تھے کہ اگر تمہارے لیے دنیا باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے، کیونکہ ایک دن تو سب نے چلے ہی جانا ہے. تو اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے. دنیاوی گھر کی بھی فکر کریں، مگر اتنی فکر نہ کریں کہ اپنے آخرت کے گھر کو جو ہے وہ کمپرومائز ہم سب کر جائیں. اور اب آپ یہ نوٹ کریں گے کہ 21 پارہ آنورڈز جو ہے اب آپ کو جنت جہنم کے ڈسکرپشن اور آخرت کی طرف موٹیویشن بہت زیادہ ملے گی. پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص ہو کر اسی کے لیے، تو جب وہ نجات دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ وہ ناشکری کرے اس کی جو دیا ہم نے انہیں، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں. تو ان قریب وہ جان لیں گے کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک ہم نے بنایا حرم کو امن والا. تو اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے، کیا پھر باتیں پر وہ ایمان لاتے ہیں اور نعمت کا اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو ایسی جگہ عطا فرمائی جہاں پر پھر امن تھا. اور دور جاہلیت میں ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت مار کٹائی اور چھینا جھپٹی اور اس طرح کی اور قتل و غارت بہت کامن تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر سیکیورٹی اور پیس آف مائنڈ دے دیا. اور حرم ہے ہی وہاں پہ تو ایک جانور کو بھی نہیں نا آپ مار سکتے. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، یا وہ جھٹلائے حق کو جبکہ وہ آ جائے اس کے پاس. کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ والذین جاہدوا، اور وہ جنہوں نے جدوجہد کی، فینا ہماری راہ میں، لنہدینہم، البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے انہیں، سبلنا اپنے راستے کی طرف، راستوں کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، البتہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. جاہدہ مبالغے کا مفہوم ہے، یعنی خوب وقت سخت قسم کی کوشش اور محنت کرنا. ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں جہاد سے یہاں پر مراد ہے دین کی مدد، حمایت اور ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور نفسانی خواہشات سے خود کو بچانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجاہدہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرنے سے کیا جاتا ہے، اور اس مجاہدے کو جہاد اکبر کہتے ہیں. خود کوشش کر کے نفس کو خواہشات سے اور شیطان کے حملوں سے بچانا. اور اللہ کی معیت کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے، مگر خاص اللہ کی معیت اور گائیڈنس کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے خاص بنتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا تھا نا غار میں، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ مت غمگین ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کی پھر خاص مدد ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ محسنین کے ساتھ. سورہ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات. غلبت روم، مغلوب ہو گئے رومی، قریب کی زمین میں، اور وہ بعد میں اپنے مغلوب ہونے کے ان قریب وہ
غالب آ جائیں گے۔ تو یہ قرآن کی پریڈکشنز میں سے ایک پریڈکشن ہے کہ اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اگر آج رومیوں کو شکست ہو رہی ہے تو چند سالوں کے بعد یہ اوور پاور کر لیں گے، یعنی یہ ون کر جائیں گے۔ تو ایک دن مشرکین مکہ بھی پر بھی غلبہ آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا تو علم نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات انہیں فرمائی بتائی۔ چند سالوں میں اللہ ہی کے لیے ہے حکم، اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور اس دن خوش ہو جائیں گے مومن، کہ اگر پریشانی کا ابھی وقت ہے، ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ اگر ابھی پریشانی کا وقت ہے تو پریشان مت ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اچھے دن کی کوشش بھی کریں اور ان کی امید بھی رکھیں۔ اللہ کی مدد سے وہ وعدہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو مدد پلس نصرت صرف اسباب سے نہیں، اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ عطا کر دیتے ہیں، مگر کوشش ہم سب کے ذمہ ہے۔ وعدہ ہے اللہ کا، نہیں وہ خلاف کرتا اللہ وعدہ اپنا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ جانتے۔ ظاہری اسباب نہ ہو پھر بھی اللہ پر بھروسہ کر کر چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھیں روز نماز میں اور ہر رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو پھر ایسے لوگوں کو پھر ظاہری اور باطنی اسباب کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اللہ پہ ریلائنس ان کو بینیفٹ دے جاتی ہے۔ مگر بہت سے لوگ مسلمان ہو کے بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنی عقل دانش اور اپنی زور بازو سے کر رہے ہیں۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا اپنے نفسوں پر؟ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور وقت مقرر کے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ملاقات کا اپنے رب کی البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ کیا نہیں تم چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، وہ زیادہ ان سے قوت میں شدید تھے، اور انہوں نے ادھیڑا تھا زمین کو، اور انہوں نے آباد کیا تھا اسے زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا تھا اسے، اور آئے ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر، تو نہ تھی اللہ کہ وہ ظلم کرتا ان پر، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ تو تباہ شدہ قومیں جو ہیں ان کی طرف بھی غور و فکر کرنے کا بار بار ہمیں ریفرنسز آتے ہیں کہ جو قومیں تباہ ہو گئی ان کو دیکھیں کہ ان کی کیا ایسی غلطی تھی جو کہ انہوں نے اس طرح سے ان کا حال ہوا کہ وہ زمین تو ہے مگر وہاں پر کچھ بھی اب بستا ہی نہیں۔ پھر ہوا انجام ان کا جنہوں نے برائی کی، بہت برا، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ تو یہ برے کاموں میں سے کام ہے، آیات کو جھٹلانا اور پھر اس کا مذاق اڑانا۔ اور آیات کو پریکٹیکلی جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ ان پر عمل نہ کرنا۔ یہ ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان تو ہم لے آتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے کانٹیکس میں سمجھیں گے نا، کہ اگر کسی چیز کو ہم بہت مشکل سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس کو تو پریکٹیکلی کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، تو یہ بھی جھٹلانے کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا، پھر اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو جس دن قائم ہوگی قیامت تو نا امید ہو جائیں گے مجرم، اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت تو اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا، اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جہنم میں، اور وہاں بھی سب کی سیگریگیشن ہو جائے گی۔ زانی زنا کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، قتل کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، اور ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم سب کو اپنی نسلوں کے اندر ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رہے وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ ایک باغ میں وہ خوش کر دیے جائیں گے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ وہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ مار پیٹ گھسیٹنا اور فرشتوں کا ان کو سختی سے عذاب کی طرف لے کر جانا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تسبیح ہے اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ تو صبح اور شام کے اذکار کی طرف
پھر سے ریفرنس آ گیا ہے۔ تو اس تسبیحات کو، اللہ کے ذکر کو اپنی روٹینز کا حصہ بنائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات میں سے ہیں۔ اسی کے لیے ہے سب تعریف آسمانوں اور زمین میں، اور تیسرے پہر، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر یکایک تم انسان ہو، تم چلتے پھرتے جا رہے ہو۔ مرد اور عورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سکون پہنچائے۔ وہ اسپیسیفکلی یہاں پر ریفرنس آ جائے گا اب ازواج کا، یعنی کپلز کا۔ اور یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے، ایک دوسرے کے لیے باہمی رحمت ہونی چاہیے، قلبی اور روحانی کنیکشن ہونا چاہیے، تو پھر یہ جو ہے وہ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب ڈائیورس ریٹ بہت تیزی سے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ اسباب کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے اندر صبر، برداشت اور محبت لے کر آنی چاہیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے، تاکہ تم سکون پاؤ اس کی طرف، اور اس نے ڈال دی درمیان تمہارے محبت اور رحمت۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے جوانی میں، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ رحمت میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ کتنے مزے کے لگتے ہیں نا، بہت بوڑھے بوڑھے جو کپلز ہوتے ہیں ایک دوسرے کا کال کر رہے ہوتے ہیں، بیگم صاحبہ جو ہے وسٹیریا والی چائے پلا رہی ہوتی ہے میاں صاحب کو، میاں صاحب میٹھے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی مزے کی ان کی نوک جھونک بھی چل رہی ہوتی ہے آپس میں، مگر پیار بھی بہت ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب جنت بھیج دیا گیا تھا تو وہاں پر جو تھے وہ سکون میں نہیں تھے جب تک انہیں اما حوا کی کمپنی نہیں ملی تھی۔ تو یہ خوبصورتی ریلیشن شپ کی آپ کو صرف نکاح کے تھرو ہی مل سکتی ہے۔ زنا کاروں کو یہ سکون نہیں نصیب ہوتا کیونکہ حرام کام ہے۔ تو سکون آپ کو ہمیشہ اس کام کو کر کے ملے گا جو کہ حلال ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کچھ نہیں دیکھا۔ ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ اور حسن بصری کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ باہر تو بہت اچھے ہیں ہسبینڈس، وہ فرینڈ شپس ہیں، وہ اخلاق ہے، کھانا پلانا ہے، فرینڈس کو شاپنگ کرانی ہے، اور گھر میں آتے ہی جھگڑے، اور اونچا اونچا بولنا۔ تو سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھروں میں اپنے محبت کریں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی کیا ڈیفینیشن بتائی ہے ہمیں، کہ وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اور اگر شوہر سے اس کا کسی بات پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور کہتی ہے، میں اپنی آنکھ میں نیند کا سرما اس وقت تک نہ ڈالوں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہوں گے۔ یہ بہترین عورت کے کیریکٹرسٹکس ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے گھروں کے اندر بہت فتنے اور فساد ڈالتا ہے، کیونکہ یہ اس کا ٹارگیٹ ہے، بیسک فیملی یونٹ کو توڑوا کے اور پھر پوری فیملی کو جو ہے وہ پریشان کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کیا فرمایا کہ کوئی مومن مرد مومن بیوی کے بارے میں بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی اور ایسی عادت ہوگی جو اس کو بہت فائدہ دے جائے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہ ہو مگر بچوں کی بہت اچھی تربیت کرے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے دیکھنے پہ بس دیکھنے میں ہی صرف خوبصورت ہو، تو ہمارا دیکھیں نا، ہمارا تو معیار یہی ہے نا، ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو اکثر جب ریلیشن شپ بنانے کے لیے کوئی سوال آتا ہے نا، کوئی کہتا ہے جی ہمیں ریفر کریں، بس گوری ہو پیاری ہو، گوری ہو پیاری ہو، اس کے علاوہ نہ نماز کا پتہ ہو، نہ قرآن کا کوئی ذکر آتا ہے، نہ خاندان کیسا ہے، نہ ان کے نامز کیا ہیں، یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو چونکہ ہم نے اپنے کرائٹیریاز بہت مختلف کر لیے نا، تو پھر اس کی کانسیکوینسز پھر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم نے کس بیسس پر رشتہ کرنا ہے؟
دین کو دین کو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے کہ بچے کے اندر یا بچے کے اندر دین کتنا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور اختلاف تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنی لینگویجز ہیں. ہر 100 کلومیٹر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لینگویج کا ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے، سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں زبان جو ہے وہ پروڈیوس کہاں سے ہو رہی ہے. زبان جو ہماری فزیکل زبان ہے وہ کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے نا. اور اس میں سے کتنے مختلف ورڈز نکل آتے ہیں، کتنے مختلف سٹائلز نکل آتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں. اور اللہ نے کیسے کیسے رنگ بنائے ہیں نا. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کا ویٹش ہے. اور ہر رنگ میں اللہ پاک نے خوبصورتی اور اٹریکشن بھی ڈال دی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سونا تمہارا رات اور دن کو، اور تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل سے. یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. تو دن کا سونا یہاں پر ریفرنس آ رہا ہے کیلولا کی طرف، اور اس کو شارٹ پاور نیپ بھی کہتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور امید سے، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد. یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. پھر جب وہ پکارے گا تمہیں، ایک ہی بار پکارنا زمین سے، یکا یک تم نکل آؤ گے. بار بار پکارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جسٹ ون کال اور ہر منا باہر. اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے لیے فرما بردار ہے. اور وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا، اور وہ زیادہ آسان ہے اس پر. اور اسی کے لیے ہے مثال اعلیٰ آسمانوں اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. تو سب سے اعلیٰ صفات، سب سے اونچی شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے. کیا ہے تمہارے لیے اس میں سے جو مالک ہے دائیں ہاتھ تمہارے کچھ شریک، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، تو تم اس میں برابر ہو. تم ڈرتے ہو ان سے جیسے کہ تمہارا ڈرنا اپنے نفسوں سے اپنے رب کے ساتھ نہیں کرے. اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو اپنے سے کمتر کو برابر نہیں ہونے دیتے ہیں انسان. تو پھر اللہ اور بندے کو کیسے برابر کر سکتے ہیں ہم؟ اور اللہ اور بتوں کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی. کیسے؟ بغیر علم کے. تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کر دے؟ اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی. بس قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر. فطرت اللہ کی، وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر نہیں جائز کوئی تبدیلی خلق کے لیے اللہ کی. یہی ہے دین درست، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو توحید جو ہے وہ ہمیں عبادت پر قائم رکھتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت کے اندر توحید اور اللہ کا ایک ہونا جو ہے وہ انسٹال کر دیا ہے. اور انسان کی جبلت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے. رجوع کرنے والے بنو طرف اس کے، اور ڈرو اس سے، اور قائم کرو نماز، اور مشرکین میں سے مت بنو. ان لوگوں نے جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ. ہر گروہ کے لوگ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں. جب پہنچتی ہے لوگوں کوئی تکلیف تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرنے والے بن کر، اس کی طرف ہو کر. پھر جب وہ چکھاتا ہے انہیں اپنی طرف سے رحمت، تو یکا یک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ شریک ٹھہرانے والے بن جاتے ہیں، تاکہ وہ ناشکری کرے اس کی جو عطا کیا انہیں. تو فائدہ اٹھا لو، بس عنقریب تم جان لو گے. یا اتاری ہم نے ان پر کوئی دلیل تو وہ بتاتی ہے ان کو وہ جو ہے وہ ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں. اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی رحمت تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت سی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں نا بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. تو جو برے اعمال ہیں، جو گناہ ہیں، وہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جایا کرتے ہیں. اولم یروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھیلاتا ہے وہ رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں. تو مال اور
دولت کی تقسیم اللہ کی حکمت پر بیسڈ ہے، رزق اس کے ہاتھ ہے، سیم ڈگری ہوتی ہے، سیم کوالیفیکیشن ہوتی ہے، مگر کسی کو کچھ پے مل رہی ہوتی ہے، کسی کو کچھ اور مل رہی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں مگر ریسورسز کچھ بھی نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ بالکل ان پڑھ انسان ہوتا ہے، تو پڑھائی لکھائی کا اس چیزوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی ایک ٹول ہے، یہ ہماری کوشش ہے، رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ تو یہ باتیں نا اپنے بچوں کے اندر خاص طور سے بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر ڈالی جائے، کیونکہ آج کل مادیت پرستی کا زمانہ ہے، تو بھاگ رہا ہے ہر بندہ، ہر خاتون، ہر مرد، پیسہ پیسہ دولت، اس کے لیے وہ اپنی ہر چیز دیکھے کمپرومائز کر رہے ہیں۔ کیا کمپرومائز کریں؟ سب سے پہلے تو دین کا علم نہیں سیکھتے، یہ کمپرومائز کرتے ہیں، پھر اپنی صحتوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ برا حال ہوتا ہے خواتین کا جب ایسے پلیٹ فارمز پہ، خاص طور سے جب کپنگ پہ آتی ہیں ہمارے گھر، تو جب جس سے بھی بات ہوتی ہے، جو گھر میں ہوتی ہیں یا جن کی ایزی کام ہے، وہ بڑی فریش اور کمفرٹیبل ہوتی ہیں، اور جو بیچاریاں جابس پہ، وہ تھکی ہاری، برے حالات، اور پھر اور اس سے آگے دکھ کی بات یہ ہے کہ سیٹسفائڈ پھر بھی نہیں ہے، پریشانیاں پھر بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ہم نے جب اپنی پرائرٹیز کو چینج کیا اور ہم بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، ایک لائف سٹینڈرڈ کے پیچھے بھاگے چلے جائیں، دیکھیں آپ کو منع نہیں کیا علم حاصل کرنا، اپنی ایکسپرٹیز کو ایکسرسائز کرنا ضرور کریں، مگر ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور چلڈرن، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور ہیلتھ۔ پھر اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں، پھر کاملی رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے اتنا پے کرتے ہیں، اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے جتنا کماتے ہیں اتنا جو ہے وہ ویسٹ چلا جاتا ہے، اور اپنا قیمتی زندگی کا ٹائم جو کہ جوانی تھی وہ جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک ہماری ینگ لاٹ کو اس قابل بنائے کہ وہ بیلنس کرنا سیکھیں، جاب بھی کریں، جاب سے کوئی نہیں روک رہا انہیں، مگر اپنے گھر، اپنے بچے اور اپنی پرائرٹیز کو جو ہے نا وہ سیٹ کریں۔ بہت سی خواتین قرآن مجید کی کلاسز پر ان کو جب انوائٹ کیا جاتا ہے وہ نہیں آ پاتی، کیوں؟ ہم پوتے سنبھال رہے ہیں، ہم پوتیاں سنبھال رہے ہیں، بہو ہماری صبح جاتی ہیں، وہ رات کو آتی ہیں، بس آپ دے دیجئے قرابت داروں کو ان کا حق، اور مساکین اور مسافروں کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ چاہنے کے لیے چہرہ اللہ کا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو جو کچھ دیتے ہو تم سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے مالوں میں لوگوں کے، پس نہیں، وہ بڑھتا اللہ کے ہاں۔ اور جو کچھ دیتے ہو تم زکوٰۃ میں سے، تم چاہتے ہو اللہ کے چہرہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو دگنا دیا جائے گا۔ بار بار ہم دیکھتے ہیں رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر اپنا نسب جان لو تاکہ رشتہ داریوں کو جوڑ سکو۔ تو مال و دولت میں اضافہ کیا جاتا ہے اس شخص کے جو کہ صلہ رحمی کرتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور اچھا، یہ مشکل کام ہے کیونکہ سب سے زیادہ کرٹیسزم آپ کو رشتہ داروں کی طرف سے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم اس شخص کو دو جو تمہارے سے بغض رکھتا ہے اور تمہارے سے اعراض کرتا ہے۔ مشکل کام ہے نا، بہت مشکل کام۔ اور سود کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، سود جو ہے وہ حرام ہے، اور سود کی بہت ممانعت آئی ہے پورے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ واحد ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن واضح جنگ کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ تو کوشش کریں گے ہم سب، بلکہ اس کے اوپر تو ہر طرح سے ایفرٹ کریں گے کہ سود کو ڈائریکٹ اپنی زندگیوں سے نکالا جائے، فکس ڈپازٹس اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں نا۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جو مرضی قرآن کی ریسٹیشن کر لیں، اگر مال حلال اور پاک نہیں ہے تو عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ تو اور اس میں بہت رول ہے خواتین کا، بہت رول ہے خواتین کا۔ تبا تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے شوہر گھروں سے کمانے نکلتے تھے نا، تو وہ جانے سے پہلے اپنے شوہروں کو کہہ دیتی تھی کہ ہم بھوک اور تنگی پہ تو صبر کر لیں گی، مگر جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتی ہم، تو حلال ہی کما کے لے کر آئیں۔ اب خواتین کیا کہتی ہیں؟ جو مرضی کرو بھائی، ہمیں تو پیسے چاہیے، وہاں پہ گھر لے کے دو، فلاں گاڑی لیٹسٹ ہمیں چاہیے، ہمیں فلاں برانڈ کا سوٹ چاہیے، کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں۔ اچھا، بہت ایک بڑی پرسنٹیج خواتین کی ایسی ہے جن سے اگر پوچھا جائے نا، آؤٹ آف، آپ پوچھتے نا، اچھا ہمارے ایک سوال ہوتے ہیں، جی آپ کے کتنے بچے ہیں، اچھا آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ بہت سی ایسی خواتین ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے شوہر کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، کہاں سے مال کما کر لے کر آئے۔ تو اپنی ذمہ داری کو سمجھے،
اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر اس نے رزق دیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو ایسا کر سکے؟ کوئی بھی چیز پاک ہے وہ، اور وہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں، بوجہ اس کے جو کمائی کی لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ وہ چکھائے انہیں باز اس کا، اور وہ جو انہوں نے عمل کیے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو یہاں پر فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے امن اور سکون جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سب لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جیسے آج کل ہم بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کو، یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا، کہ ہم نے درختوں کو کاٹ دیا، نئے درخت اگائے نہیں، اور گیسز کا مجموعہ بنا لیا اپنی زمین کو، جس کی وجہ سے ہم ایکسٹریم ویدرز کو جو ہے نا آبزرو کر رہے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے بہت سے واقعات آپ نے سنے، کہ ایک دم کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور اتنی شدید بارش ہو جاتی ہے کہ وہ ایریا سارا جو ہے وہ ایک طرح سے پانی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے ہمارے اللہ پاک نے یہاں پہ فرما دی نا، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ جو اللہ نے ایکو سسٹم بنایا تھا اس کو اس نے افیکٹ کر لیا۔ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ کسی ایک کے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو انسان انسان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں، کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو گناہوں کے ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کی زندگیوں پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں اور اس کا کوئی ایفیکٹ نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا کچھ ایفیکٹس پرسنل ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پوری کنٹری یا سٹی یا پورے ایریا پر ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اور محبت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود ڈالتے ہیں۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جس سے بندہ محبت کرتا ہے۔ کہہ دیجئے چلو پھر اس زمین میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، اور اکثر ان کے مشرک تھے۔ قائم رکھیے اپنا چہرہ درست دین کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں کوئی پلٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس دن جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کا کفر ہے، اور جس نے عمل کیا نیک تو وہ اپنے ہی نفسوں کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ کس کی راہ؟ جنت پہ جانے کی راہ، تاکہ وہ بدلا دے ان کو جو ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے نیک اپنے فضل سے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والیاں، تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ہوائیں جو ہے وہ خوشخبریاں لے کر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہوا کو کبھی ملعون نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو جب تیز ہوا چلے اس کی دعا بھی آپ کو ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو طرف اس کی قوم کے، تو وہ لائے اس کے پاس واضح نشان لیا، تو انتقام لیا ہم نے ان سے جنہوں نے جرم کیا تھا، اور ہے حق ہم پر، اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہے بادل، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے ٹکڑیوں میں۔ تو آپ دیکھتے ہیں بارش کو وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو یکا یک وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادل کو جب آپ ویسے ہاتھ سے ٹچ کریں تو اس میں سے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ تو اسپیشلی جب آپ ہلی ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بادل آپ کی رینج میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اسے پکڑ کے ہاتھ لگا کے دیکھیں اس میں سے کچھ نہیں نکلتا۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ ہوائیں جو ہے وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ آپس میں نیگیٹو اور پازیٹیو کولائڈ کرتے ہیں، اور اس سے پھر کتنی پیاری بارش نکلتی ہے۔ اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے کہ وہ برسائی جائے ان پر، اس سے پہلے یقیناً وہ مایوس ہونے والے ہیں۔ اور ہم یہ بار بار پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے ڈیمز ہیں ان کا خطرناک حد تک لو چلا گیا ہے پانی۔ تو پانی کو ہمیشہ میں مجھے لگتا ہے کلاس میں یہ ضرور پیغام دیتی ہوں کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے میڈ سرونٹس کو بھی گائیڈ کریں کہ پانی اتنا نہ کھولیں جو ضرورت سے زائد ہے، پلس اپنے گھر میں جو بھی ہماری ٹینکس ہیں ٹیپس ہیں اگر ان کو ریپیئر کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں کوئی نہیں ایک ایک قطرہ گر رہا ہے، مگر وہ ایک ایک قطرہ جو صبح کا گرنا شروع ہوا نا رات تک ایک بہت بڑی بالٹی بن جاتا ہے، اور وہ سارا پانی جو ہے وہ ریسورس ہمارا ویسٹ جا رہا ہے۔ تو اس خوبصورت ریسورس کو جو ہے نا وہ ضائع ہونے نہ دیں۔
تو دیکھو طرف آثار کے اللہ کی رحمت کے، کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، بے شک وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ البتہ اگر بھیجے ہم ہوا کو، پھر وہ دیکھیں اس کی کھیتی کو زرد پڑی ہوئی، البتہ لگے وہ بعد اس کے ناشکری کرنے، تو اللہ کے کو نہ ماننے والوں کو جب جو ہے وہ ان پر عذاب آتا ہے، تو وہی ان کی کھیتی جو ہے وہ سخت تیز ہوا کے ساتھ جو ہے وہ زد پڑ کے ویسٹ ہو جاتی ہے۔ بس بے شک آپ سنوا سکتے مردوں کو، اور نہ آپ سنوا سکتے ہیں بہروں کو پکار، جب وہ منہ موڑ جائیں پیٹ پھیرتے ہوئے، تو بات وہی سنے گا جو کچھ عمل کرنا چاہے گا۔ جس نے عمل ہی نہیں کرنا اس کا کنسرن ہی نہیں ہوگا نا۔ ایسی بات ہے نا، جس بات میں ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے، اور جس بات میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ہم سنتے بھی ہیں۔ تو یہاں پر مردہ مراد ہونا دل کے مردے، نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، اور نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات پر، پھر وہ فرما بردار ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری سے، پھر اس نے بنائی بعد کمزوری کے قوت، پھر اس نے بنائی اس کے بعد قوت کے کمزوری اور بڑھاپا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہی خوب جاننے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ڈفرنٹ سٹیجز آف اے ہیومن بینگ، کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا ویک ہوتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ اپنی ضرورت بتا سکتا ہے۔ پھر جب جوان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ بوڑھا ہو جاتا ہے وہ پھر ایک بچہ بن جاتا ہے، بچے کی طرح بہیو کرنے لگ جاتا ہے، ٹیمپرامنٹ بھی اس کا ویسا ہو جاتا ہے، سہارے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ کیسز میں تو کھانا بھی بوڑھوں کو خود کھلانا پڑتا ہے نا۔ تو یہ اللہ پاک نے کریٹ کیا ہے ساری سٹیجز ہماری۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، قسمیں کھائیں گے مجرم، نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، اسی طرح تھے وہ پھیرے جاتے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے اور ایمان، البتہ تحقیق ٹھہرے رہے تم اللہ کی کتاب میں دو بار اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے دن دوبارہ اٹھنے کا، اور لیکن تھے تم نہ تم جانتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کو ہی اویئرنیس ہوگی کہ قیامت والے دن انہوں نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے، آخرت کا علم، اور بار بار اس کو ریوائز کیا جائے۔ تو اس دن نہ نفع دے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیا معذرت ان کی، اور نہ وہ توجہ اور نہ وہ توبہ طلب کیے جائیں گے، یعنی کہ نہ توبہ قبول کی جائے گی اور نہ معذرتیں۔ البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس کوئی نشانی، البتہ ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ ہر طرح کی مثال آپ کو ملتی ہے، کہیں پہ آپ کو مچھر کا ذکر آ گیا، کہیں مکھی کا ذکر آ گیا، کہیں مکڑی کا ذکر آ گیا، کہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر آ گیا، کہیں احکامات آ گئے، کہیں عورتوں کے رائٹس کا ذکر آ گیا۔ تو ہر ایک طرح کی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دی ہے۔ اس طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ دلوں پر ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے۔ فصبر، تو صبر کیجئے، انا وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور ہرگز نہ ہلکا پائے آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے مرد اور عورتیں جو ہے وہ مضبوط اور کنوکٹڈ ہوتے ہیں، وہ ڈھیلے ڈھالے پریشان ایسے نہیں ہوتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کانفیڈنس ایمان کا کب آتا ہے انسان کے پاس؟ ایک تو اس کے اندر ایمان ہو، دوسرا اس کے اندر علم ہو۔ تو جتنا انسان کے اندر علم اسٹرانگ ہوگا، اور اسپیشلی چونکہ خواتین ہے ہمارا فوکس، تو جتنی خواتین علم میں مضبوط ہوں گی اتنی وہ کانفیڈنٹ ہوں گی، اور اتنے اچھے طریقے سے وہ ساری سچویشنز کو بھی ڈیل کر پائیں گی۔ اسپیشلی آج کل کے فتنوں کے دور میں، جب ہمارے بچوں کو ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کا ایکسپوئر ہے، تو ایسی سچویشن میں جب مائیں خود علم حاصل کریں گی اور ان کے اندر ایمان راسخ ہوگا، تو ہی انشاءاللہ وہ اس سچویشن سے اچھے طریقوں کو ہینڈل کر پائیں گی۔ سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہے کتاب حکمت والی کی، ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، محسنین کے لیے۔ یعنی محسنین کون ہے؟ جو اپنی عبادات میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، اور اس کتاب کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پہلے بار سے لے کر جہاں تک ہم 21 تک پہنچ گئے، بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ آخرت پر یقین، نماز اور زکوٰۃ، سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔
اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خریدتا ہے کھیل تماشے والی بات تاکہ وہ بھٹکائے اللہ کے رستے سے بغیر علم کے، اور وہ بناتا ہے اسے مذاق، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 6 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید کو چھوڑ کر میوزک کو پسند کرتے ہیں، قرآن کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے لیے ریسٹیشن بہت بھاری اور بہت مشکل ہوتی ہے، میوزک انہیں پسند ہوتی ہے، وہ 24 میں سے 18 گھنٹے جو ہے میوزک سن سکتے ہیں ہر وقت کانوں پہ ایئر پوڈس لگا کے، اور ان کے لیے نہ وہ اس سے تھکتے ہیں نہ وہ انہیں بور کرتی ہے۔ اچھا، اس کی سائنٹیفک ریزن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میوزک کی ردھم ہے نا وہ ہماری برین ویوز کے حساب سے چلتی ہے۔ تبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان فوراً اس کو یاد بھی کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتی ہے میوزک اور بھولتی نہیں، اور انسان اس کو سن کے ریلیکسیشن بھی فیل کرتا ہے۔ تو یہ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ ہماری برین ویوز کے کیمیکل ان کا جو ہے وہ ریلیز کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خود کو ریلیکس فیل کرتا ہے، اور ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، ایک ہارمون ہے جو کہ انسان کو خوش کرتا ہے۔ تبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو میوزک یا ڈراماز یا ان چیزوں کی عادت ہوتی ہے تو یہ عادات اگر ہم نہ روکیں تو یہ بڑھتی جاتی ہیں، کیونکہ انسان کا ایک لیول ہوتا ہے ڈوپامین کا، جب اس کو لیول مل جاتا ہے پھر اس کی ایک چاہت ہوتی ہے اچھا اور ملے، اچھا اور ملے، اور پھر وہ کرتے کرتے جو ہے وہ بس اس کے اندر انوالو ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ کبھی بھی میوزک اور قرآن مجید ایک جگہ اکٹھے ایک دل میں نہیں ہو سکتے، اور میوزک جو ہے وہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ انسان کے دل میں منافقت کو اگاتی ہے۔ کوئی چیز جب اگتی ہے نا تو اس کی جڑیں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، پھر اس کو اکھاڑ کے باہر نکالنا پڑتا ہے، تو دل کو غافل کر دیتی ہے، صرف نفس کی لذت کا جو ہے یہ سامان ہے، تو انسان جو ہے وہ اعلیٰ درجات سے نیچے کے درجات کی طرف گر جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جن کو بچپن سے عادت تھی اس کو سننے کی اور اس کو انجوائے کرنے کی، بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالنے میں، تو اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے آپ کو ریپلیسمنٹ دیں قرآن کی ریسٹیشن کی، اللہ کے کلام سننے کی، تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ہماری زندگیوں سے بھی نکل جائے گی۔ جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات تو وہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ نہیں اس نے سنا، گویا کہ ان کے کانوں پر کوئی بوجھ ہے، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی طرف۔ تو تکبر کر کے منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن کی جب دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں تو پہلے سے سب کچھ آتا ہے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو خود بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو دونوں کانوں میں بوجھ ہے، بالکل جیسے ہینڈز فری کا بوجھ ہوتا ہے کانوں میں، ایسے ہی لگ رہا ہے نا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تو تم دیکھتے ہو انہیں، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کہ نہ وہ ڈھلک جائے تمہیں لے کر، اور اس نے پھیلا دیا اس میں ہر قسم کے جاندار کو، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس میں سے ہر قسم کے جوڑے عمدہ۔ تو آسمانوں میں ایسے ستون موجود ہیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مدن کہتے ہیں ستونوں کو، یہ ہے تخلیق اللہ کی، تو دکھاؤ مجھے کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہے، بلکہ ظالم لوگ گمراہی میں ہے کھلم کھلا۔ تو یہاں سے اب سٹارٹ ہو رہی ہے بات لقمان کی۔ لقمان علیہ السلام جو ہے وہ عربوں میں بڑے پاپولر تھے، کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے اور پر حکمت باتیں تھیں ان کی، تو اور عرب جو ہے نا وہ ان کو بہت مانتے تھے، ان کی باتوں کو بہت امپورٹنس دیتے تھے، ان کی باتوں پہ بڑا ریلائے کرتے تھے۔ تو یہاں سے اب ان کی بات سٹارٹ ہو رہی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کیا حکمت کی باتیں سکھائی ہیں، اور اس میں ہر ایک آیت میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے دین کا علم اور کیسے انہیں بیسکس جو ہے اور جو مینرزم ہے وہ ہم نے سکھانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان علیہ السلام کو الحکمت حکمت، انشکر للہ، یہ کہ تم شکر کرو اللہ کا، تو جو اللہ کا شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ بات بھی آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکمت دی ہے، تو تم اللہ کی نہیں مان رہے، لقمان کی باتیں سمجھ لو کہ وہ کتنی پر حکمت باتیں کرتے تھے۔ جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ انہیں نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے نہ تو شریک ٹھہرا ساتھ اللہ کے، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلی انسٹرکشن کیا دی ہے اپنے بیٹے کو کہ شرک سے بچے، اور بڑی محبت سے اپنے بیٹے
को एड्रेस कर रहे हैं। कोई डांट डपट नहीं की, कोई नहीं किया। सबसे पहले सबसे बड़ा फंडामेंटल क्या, शिर्क से बचाया। और ताकीद की हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ कि वो एहसान करे, और उठाया उसको उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी सहते हुए। और दूध छुड़ाना उसका 2 साल में हुआ कि शुक्र करो मेरा, और अपने वालिदैन का तरफ मेरे ही तुम्हें लौटना है। तो तरबियत की नेमत पर वालिदैन का शुक्र अदा करना है। सुफियान बिन उयैना कहते हैं, जो शख्स 5 वक्त नमाज अदा करता है उसने अपने रब का शुक्र अदा कर लिया, और जो इन नमाजों में अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है गोया उसने अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा किया है। स्पेशली यहाँ पर माँ के साथ अच्छे सलूक को मेंशन किया गया है। क्यों? तरबियत, पैदाइश के मराहिल, और कितनी तकालीफ उठाकर जिस दिन से वो कंसीव करती है वो एक तकलीफ की सिचुएशन में चली जाती है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? कमजोरी पर कमजोरी। और फिर उसके बाद जब वो डिलीवर कर देती है बच्चे को, तो उसको कई साल वापस लग जाते हैं अपने जिस्म को नॉर्मलाइज करने में। सारा सिस्टम अपसेट हो जाता है, हार्मोन्स अपसेट हो जाते हैं, हेल्थ आगे पीछे चली जाती है, आयरन डेफिशिएंसीज हो जाती है, और बहुत कुछ वो बर्दाश्त करती है सिर्फ अपनी औलाद के लिए। तो इसलिए फिर उसका दर्जा भी जो है वो बाप से ज्यादा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वालिद के साथ अच्छा सलूक नहीं करना, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो है वालिदा के हकूक की तरफ तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसी बात नहीं है, वालिदैन दोनों का राइट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप पढ़े ना, साथ अपने वालिदैन के एहसान आपने दोनों से करना है, मगर माँ का दर्जा ज्यादा है। और अगर वो दोनों कोशिश करें तुम्हारे साथ इस पर कि तुम शरीक करो मेरे साथ उसे जो नहीं जिसका कोई इल्म, तो ना तुम अतात करना उन दोनों की, और साथ रहो उन दोनों के दुनिया में कैसे, भले तरीके से, और पैरवी करो रास्ते की उसकी जो रुजू करे मेरी तरफ। फिर मेरी ही तरफ लौटना है तुम्हारा, फिर मैं बता दूंगा उसे जो थे तुम अमल करते। अगर वालिदैन मुशरिक भी हो तो उनसे नरमी और मोहब्बत से बात करनी है, मगर अगर वो शिर्क करने का कहेंगे तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। शिर्क करने का कहें या बेसिक दीन के फंडामेंटल्स में वो इंटरफेयर करें कि तुम ये नहीं कर सकती, बेटी को कहे तुम पर्दा नहीं कर सकती, बेटे को कहे तुमने मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाना, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम उनकी बात नहीं मानेंगे। खालिक की नाफरमानी में मखलूक की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। ए मेरे बेटे, बेशक वो अगर हो शय वजन बराबर दाने राई के, तो फिर वो हो किसी भी चट्टान में या आसमानों में या जमीन में, तो अल्लाह उसको ले आएगा। बेशक अल्लाह बहुत बारीक भी खूब बाखबर है। तो अल्लाह के इल्म और कुदरत का अंदाजा लगाएं कि छुप कर कोई भी काम करेंगे तो कहीं भी छुप सकता है हम इंसान, कहीं पे भी छुप नहीं सकते। तो करने का क्या काम है, हमारे सीखने की बात क्या है कि हमेशा कॉन्शियस रहे, जब भी अकेले हैं और अथॉरिटी में है तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं। ए मेरे बेटे, कायम करो नमाज, हुक्म दो नेकी का और बुराई से रोको, और सब्र करो उस पर जो पहुंचे तुझे, बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। तो यहाँ पर उन्होंने टॉप ऑफ द लिस्ट किसको कहा? नमाज को, क्योंकि इसके बाद ही बाकी नेकियां कबूल होंगी। अगर नमाज नहीं है, जितनी मर्जी नेकियां करते चले जाएं, उनकी कबूलियत का लेवल वो नहीं है। तो नमाज तो फंडामेंटल है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। तो मुश्किलात आएंगी, जब हम नेकी का हुक्म देंगे बुराई से रोकेंगे तो मुश्किलात आएंगी, उनको डील करने का तरीका सीखें और उस पर सब्र भी करें। इससे क्या होगा, मामलात आपके सुधर जाएंगे। अपनी इबादत के अलावा अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की इबादत की भी बड़ी मोहब्बत से खबरगिरी करें। टॉन्ट दे के नहीं, अच्छा तुम तो कभी जाती नहीं हो, तो कभी मैंने तुम्हें तरावियों पे नहीं देखा, कभी तुम नमाज, ऐसे नहीं। इस तरह हम और दूर करते हैं लोगों को, मोहब्बत से, हिकमत से, प्यार से, जैसे लुकमान अलैहिस्सलाम करे, कितने मोहब्बत से अपने बच्चों को जो है वो गाइड कर रहे हैं। और ना तुम मोड़ो। अब यहाँ से कुछ वो उन्हें आदाब यानी मैनर्स सिखा रहे हैं, लोगों के साथ कैसे डील करना है। ना तुम मोड़ो अपने गाल लोगों से, और ना तुम चलो जमीन में अकड़ कर, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता हर खुद पसंद खर्च जताने वालों को। और दरमियानी रखो अपनी चाल, और पस्त रखो अपनी आवाज, बेशक सबसे ज्यादा नापसंदीदा आवाजों में से किसकी आवाज है? गधे की। तो यहाँ पर अब मैनर्स सिखाए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आते हैं कि जब उन्हें कोई पुकारता था तो आप पूरा का पूरा
اس کے ساتھ ایکٹیو لسننگ کرتے تھے. اگر پیچھے سے کوئی بک آتا تھا تو پورا اپنے آپ کو موڑ کے اس کو فیس کر کے اس کی بات سنا کرتے تھے. تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیو لسننگ کریں. بچے آتے ہیں، اما 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 موبائل میں مصروف، ریلز دیکھ رہی ہوتی ہیں، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ بزی ہوتی ہیں. کیا ہے بس اتنی سی بات کر کے پھر بچے چلے جاتے ہیں. اور وہ بھی پھر یہی کر رہے ہیں نا. ایسے ایڈکشن یوں ہی ہے نا بچوں کی، کیونکہ ہم ایز پیرنٹس ایڈکٹیڈ ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی ہم ان گیمز کے ساتھ اور ان موبائلز کے ساتھ ایڈکٹیڈ ہیں. تو یہاں پر اور ہمیں اگلی بات کیا بتائے گی کہ زمین پہ چال آپ کی کیسی ہو. اکڑ کر نہیں چلنا، تکبر سے نہیں چلنا، کیونکہ انسان کی چال جو ہے نا وہ اس کے دل کا آئینہ ہوتی ہے. اگر دل میں تکبر ہوگا تو وہ چال کے اندر بھی نظر آئے گا. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو کمتر سمجھنا، خود کو بہتر سمجھنا. اور آواز کیسی رکھنی ہے؟ پست رکھنی ہے. پست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اتنا آہستہ آہستہ بولنے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. ایسی آواز ہو جو آڈیبل ہو، نہ بہت کم ہو اور نہ اس میں چیخنا چلانا ہو، اور معقول انداز سے چلنا ہے. اور پھر جو سب سے ناپسندیدہ آواز ہے وہ کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ایک بار بولنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ چپ ہی نہیں کرتا، اور اس کی بڑی تیز اور دماغ میں لگ جانے والی آواز. تو جب بھی کبھی گھروں میں بچوں پر اونچا بولنا پڑے، چیخنا پڑے، تو فوراً یاد کر لیں اس آیت کو کہ کہیں میں گدھے والی آواز تو نہیں نکال رہی اونچا بول کے بچوں کے ساتھ. اور اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے وہ اچھا اور محبت بھرا بنائے تاکہ چیخنے چنگاڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یا نہیں تم نے دیکھا بے شک اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتابیں روشن کے. بہت سی چھپی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہی ہیں، مگر ہمیں نہ ان کا پتہ ہے نہ ان کا ہمیں شعور ہے. جیسے اب پچھلے 1 گھنٹے سے الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کانسٹنٹ ہمارا ہارٹ بیٹ کر رہا ہے. ہمیں پتہ چلا ہمیں کوئی بادریشن آئی اس کی طرف سے، کوئی بل آیا اللہ کی طرف سے. کتنے کام ہو رہے ہیں ہمارے جسم کے اندر، سانس آٹومیٹکلی آ رہا ہے جا رہا ہے، اور بے شمار جسم میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ ہم نے تو شاید انہیں کبھی نعمت کنسیڈر ہی نہیں کیا. ہمارے جسم کے اندر جو سارا کام چل رہا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں. جب کہا جاتا ہے انہیں کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. کیا بھلا اگر ہو شیطان پلاتا انہیں عذاب کی طرف بھڑکتی ہوئی آگ کے. تو قرآن اور سنت کے مقابلے میں آباء و اجداد کی پیروی کرنا بہت بڑی بے وقوفی اور گمراہی ہے، اسپیشلی اگر وہ حق پر نہ ہو. اگر وہ حق پر ہے ویلکم، بہت اچھی بات ہے، مگر اگر ان کو علم نہیں تھا تو ان کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو جو کوئی سپورٹ کر دے گا اپنا چہرہ اللہ کی طرف اور وہ محسن بھی ہوگا تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور طرف اللہ ہی کے انجام ہے سب کاموں کا. تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی پروٹیکشن میں چلے جانا یہ محسنین کے کرنے کے کام ہوتے ہیں. ساری زندگی اللہ کی مرضی کے کام کرنا اور احسان کے لیول پر کام کرنا. جس نے کفر کیا پس نہ غمگین کرے آپ کو کفر ان کا، طرف ہمارے لوٹنا ہے ان کا، پھر ہم بتائیں گے انہیں وہ جو انہوں نے عمل کیے تھے. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اسلام کے ہر داعی کو تسلی کروائی جا رہی ہے. تو مائیں بھی تو داعی اور مربی کا کام کرتی ہیں، تو یہ اس آیت میں ہم سب کے لیے تسلی ہے. ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا، پھر ہم انہیں مجبور کریں گے سخت عذاب کی طرف. یہ تھوڑا سا فائدہ کہاں ہے؟ دنیا میں. اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ وہی بہت بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے. اور اگر بے شک جو بھی زمین میں وہ درخت ہے کلمے ہو جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، یا بڑھا دے اس کو بعد اس کے ساتھ اور سمندر، تو ختم نہ ہوں گے کلمات اللہ کے. بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اس سے ملتا جلتا کانٹینٹ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ سورہ کہف کے اینڈ پہ یہ بات پڑھی ہے کہ سارے جو ہے وہ درخت
قلم بن جائے اور 7 سمندر ہو اور 7 اور اس کے ساتھ آ جائے، تو بھی اللہ کے کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اعوذ بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے ساتھ، سارے کلمات کے ساتھ، کیونکہ ہم تو ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے نا، ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور بلکہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تو ہم اللہ کے سارے کلمات کے ساتھ اس کی پروٹیکشن میں آ جائیں۔ نہیں پیدا کرنا تمہارا اور نہ دوبارہ اٹھنا تمہارا مگر ایک جان کی طرح، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والے ہیں۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا، بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک، اور بے شک اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ وہی ہے حق، اور بے شک جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا سب باطل ہے، اور بے شک اللہ وہی بلند تر ہے، بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک، کیا نہیں آپ نے دیکھا، بے شک کشتیاں تجری فی البحر، چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، ساتھ اللہ کی نعمت کے، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکلی صبار شکور، واسطے ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر گزار شخص کے۔ اور یہاں پر صبار شکور آیا ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، مبارک کا سیدھا، بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اور ہم بار بار کشتیوں کا ڈسکرپشن جو ہے وہ پڑھتے ہیں قرآن میں، کہ یہ اللہ کے حکم اور اذن کے ساتھ ہے، کہ سوئی تو ڈوب جاتی ہے مگر اتنی بڑی کشتی جو ہے اس میں ڈوبتی نہیں، اور جب چھا جاتی ہے اس پر ایک موج صاحبانوں کی طرح، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے، اسی کے لیے ہو کر دین کو، تو جب وہ نجات دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف، تو اس میں سے بعض سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں، اور نہیں انکار کیا ہماری آیات کا مگر ہر عہد شکن اور انتہائی ناشکرے نے۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کوئی کام آئے گا باپ اپنے بچے کے، اور نہ کوئی بچہ، اور نہ کام آئے گا وہ اپنے باپ کے کچھ بھی، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ تو نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز، یعنی شیطان مردود۔ تو انسان کیا، شیطان کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ والا تو ہے ہی نہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شیطان کیا کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا بے غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، ابھی تمہاری جوانی ہے، ابھی تمہاری ایج ہے، کر لو جو تمہیں پسند ہے، کر لو جو تمہارا دل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ فلاں پیر اور بزرگ جو ہے وہ تمہیں پار کروا دیں گے، کوئی بات نہیں، اپنی پسند کی زندگی گزارو، تھوڑی سی تو زندگی ہے۔ ایسا ہے نا، ایسا، اور اب بہت سا جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ دنیا تو زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس کو کیا کرو، خوب انجوائے کرو، خوب انجوائے کرو۔ جبکہ اسلام کا جو ہے وہ انسٹنس کیا ہے کہ زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے، ہم فوریور کی زندگی انجوائے کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہیں سے آپ دیکھیں کہ آل ٹوگیدر فلسفی چینج ہو گئی نا، دنیا کی فلسفی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے آل ٹوگیدر چینج ہو گیا۔ تو شیطان کے جو مختلف طریقے سے لوگوں کو بہکانے کے طریقے ہیں، وہ اس کے بارے میں ہم نے کانشیس ہونا ہے۔ اور دنیا میں نیک کام کرنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں رہ کر دنیا کے کام نہیں کرنے، مگر اپنی آخرت کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا، اس کی ایسا نہیں کرنا کہ دنیا کے تو ڈھیر ڈھیر علوم سیکھ لیے مگر آخرت کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ جوانی، انرجی، اس اب ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے کہ ہم نے اپنی مین جوانی کا ٹائم اور انرجی کا ٹائم کن کاموں میں لگایا تھا، کہاں پر ہم اسپینڈ کرتے ہیں۔ اب ہمارے بچے اسپیسیفکلی 18 19 20 سال کی جو بچیاں ہیں اور جو بچے ہیں، وہ اپنی میجر دن کی انرجیز کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ خود ہم اپنے آپ سے خود سوال کریں اور ہمیں خود ہی اس کا جواب مل جائے گا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ہمارے لیے پرائرٹی کیا ہے؟ obviously دنیا ہے نا، ہم نے ٹائم ہی نہیں نکالا قرآن کو سیکھنے کی طرف، اس پہ غور کرنے کی طرف، اور آخرت کے انجام کی طرف۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ قیامت کے پورا نقشہ ان کی آنکھوں کے آگے بالکل کلیئر ہے کہ قبر میں کیا ہونا ہے، پھر برزخ کا کیا میٹر ہے، پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوگا، کنترا کا پل ہے، یہ ساری سٹیجز جو ہیں کتنا ضروری ہے کہ ہم میں سے از بر یہ ہونے چاہیے، اور بار بار ریپیٹڈلی ہمیں اس کو ریوائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم میں سے ہر ایک نے فیس کرنا ہے۔
دیکھیں ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں نا تو ہم بڑا پلان کر کے جاتے ہیں. جیسے اگر ہم نے ایٹنگ آؤٹ کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم آن لائن پہلے مینیو دیکھ لیتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ میں نے یہ چیز آرڈر کرنی ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے یہ آرڈر کرنا ہے، بیٹی کہتی ہے میں نے یہ آرڈر کرنا ہے. تو اب دنیا کی چند گھنٹوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم اتنی پلاننگ اور تیاری کر رہے ہیں. اس طرح ہماری شادیوں کا حال دیکھ لیں، اس طرح ہمارے گھروں کے کنسٹرکشنز کا حال دیکھ لیں، کوئی زندگی کا میٹر دیکھ لیں، کتنی پلاننگ کرتے ہیں. تو جو فار ایور کی زندگی ہے اس کے اندر ہم نے کیوں نہیں کوئی پلاننگ اور تیاری کرنی؟ ہاں. ابن عباس کہتے ہیں کہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو تو خوب جانتے ہیں، جیسے کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، عمارات کیسے بنانی ہے، مگر آخرت کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں رکھتے. تو یہ ہے ناکام لوگ دراصل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں میں سے سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے. اور پوچھا گیا آپ سے کہ سب سے عقل مند کون ہے، تو آپ نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے مراحل کی تیاری بھی کرتا ہے. تو پھر یہ بار بار پڑھنے سے ہمیں پتا چلے گا نا، جیسے ہم نے الحمدللہ لیکچرز اٹینڈ کیے نا روزے قیامت کیا ہوگا، اس میں ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں بتا دیا گیا کہ کس سچویشن سے گزر کے ہم نے کس میں جانا ہے، کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہونا ہے نا. بے شک اللہ کے پاس علم ہے قیامت کا، وہ برساتا ہے بارش کو اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے. اور نہیں جانتا کوئی شخص کیا کچھ وہ کل کمائی کرے گا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین پر وہ مرے گا. بے شک اللہ بہت علم والا، بہت باخبر ہے. تو غیب کی کنجیاں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. انبیاء کو بھی اتنا علم اللہ دیتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اسپیسیفکلی قیامت کا علم، بارش کہاں آنے والی ہے، کہاں پر برسائی جائے گی. عموماً ایسا ہوتا ہے نا جو ویدر فور کاسٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں جی بہت بارش ہوگی اور نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ. پھر رحموں میں کسی کے کیا ہے، یعنی کہ ایک پریگننٹ خاتون جو ہے اس کا فیٹس کیا ہے، میل یا فیمیل، یہ تو اب سائنس نے آپ کو بتانا شروع کیا. وہ بھی 4 منتھ کے بعد بتاتے ہیں اور اکثر غلط ہو جاتا ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے. اور پھر کل کیا ہونے والا ہے اور کب کون کہاں مرے گا یہ بھی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. تو یہ سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس کا غیب کا علم ہے. اور ہم نے اپنے غیب پر ایمان لانے کو بار بار ریوائز کرنا ہوتا ہے. سورہ السجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، اس سورت کی بھی اور سورہ ملک کی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات. تنزیل الکتابی، نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس میں، من رب العالمین، رب کی طرف سے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھر لیا اسے، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو. نہیں آیا اس کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو قوم سے مراد عرب قوم ہے، اور پہلی جو مخاطب ہے وہ عرب عوام ہے جس سے مخاطب کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے لیے اس میں لیسنز ہیں. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر. نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہ کوئی سفارشی. کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ تو وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی آسمان سے زمین تک، پھر وہ چڑھتا ہے طرف اس کے ایک دن میں، ہے حساب اس کا 1000 سال کا، اس میں جو کچھ تم شمار کرتے ہو. تو فرشتے حکم لے کر اترتے ہیں تو ہمارے حساب سے وہ 500 سال ہوگا، ہاں، مگر وہ پلک جھپکنے میں یہ کام کر دیتے ہیں، اتنی ان کی سپیڈ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ٹائم اور سپیس سے باہر ہے. یہ ہے جاننے والا غیب اور حاضر کا، بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو اور اس نے پیدا کیا. اور اس نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی کس سے؟ مٹی سے. پھر اس نے بنائی نسل اس کی خلاصے سے پانی کے حقیر. پھر اس نے درست کیا اسے اور اس نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیل ما تشکرون، شکوہ کرے اللہ پاک، اتنی نعمتیں ملی ہیں پھر بھی بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. اور شرف کے لیے اپنے ساتھ روح کو ایسوسیٹ کیا. ہر چیز اللہ کی ہی ہے اور اللہ کو ہی بلونگ کرتی ہے. اور انہوں نے کہا کیا جب گم ہو جائیں گے ہم زمین میں، کیا بے شک ہم البتہ پیدائش میں ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ ملاقات سے اپنے رب کی انکار کرنے والے ہیں. کہہ دیجئے فوت کرے گا تمہیں فرشتہ موت کا، وہ جو مقرر کیا گیا تم پر، پھر
طرف اپنے رب کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، دیکھ لیا ہم نے اور سن لیا ہم نے، تو ہمیں تو لوٹا دے واپس، ہم عمل کریں گے نیک، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ تو اب یقین آ گیا، مگر اب واپسی تو پاسبل نہیں ہے، اب ان کو فیس کرنی پڑے گی۔ اگر چاہتے ہم البتہ ہم دے دیتے ہر نفس کو ہدایت اس کی، لیکن سچ ہوگی بات میری طرف سے، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب سے۔ تو چکھو بوجہ اس کے جو بھول گئے تم ملاقات کو اپنے اس دن کی، بے شک ہم نے بھی بھلوا دیا تمہیں، اور چکھو عذاب ہمیشگی کا بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ بھول جانا بھی جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہوتا۔ اب بڑے آرام سے کہہ دیتے میں تو بھول گئی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، تو کانشیس رہنا پڑتا ہے۔ وہ میٹر دیکھیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اب جیسے ہمارے لاکر میں جو جیولری پڑی ہوئی ہے، کیا ہم اسے بھولے ہوئے؟ لسٹ بنا بنا کے رکھتے ہیں چیزوں کی، اور لسٹ بنانے کی بھی کیسے ہوتا ہے، ہمیں ایک ایک چیز یاد ہے، ایسا ہے؟ تو وہ امپورٹنٹ ہے نا ہمارے لیے، ہم نے کتنا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اسے؟ نہیں۔ اسی طرح آخر کا علم جو ہے وہ بے حد امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیسے ہمیں یاد رہے گا؟ جب ہم اس کو بار بار ریوائز کرتے رہیں گے۔ بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ پر ایمان لانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نصیحت سنتے ہیں تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اور یہاں آیت 15 کے اندر سجدہ تلاوت آ گیا ہے۔ الگ رہتے ہیں پہلو ان کے بستروں سے، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید سے، اور اس میں جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو نماز پلس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر قیام اللیل کی فضیلت ہمیں مل گئی۔ تو رمضان میں انشاءاللہ ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ اویل کرنا ہے۔ بس نہیں جانتا کوئی نفس جو کچھ چھپایا گیا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پچھلی آیت کے ساتھ اسے کنیکٹ کر لیجئے کہ اپنی پیاری نیند کو قربان کر کر جب انسان اللہ کے آگے اس کے حضور کھڑا ہوگا، تو ایز اے ریوارڈ اس کو جنت دے دی جائے گی، جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہی آنکھیں آج نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں، کل یہی آنکھیں اس جنت کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ کیونکہ قیام اللیل بھی انسان چھپ کے کرتا ہے نا، اور تو اللہ نے بھی اس کا ریوارڈ پھر چھپا کے رکھا ہے مومن کے لیے۔ کیا بھلا وہ جو ہے مومن مانند اس کے ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ نہیں، وہ برابر ہو سکتے، نہ دنیا والے برابر ہو سکتے ہیں جو آخرت والوں کے، اور اگر دنیا میں برابر نہیں ہو سکتے تو آخرت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے باغات ہیں، رہنے کی مہمانی ہوگی بوجہ اس کے تھے وہ جو عمل کرتے۔ تو جنت میں ان کو ایسے کیئر کی جائے گی جیسے کسی وی آئی پی گیسٹ کی کیئر کی جاتی ہے، بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا ان کا۔ رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ٹھکانہ ان کا آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکل جائیں تو وہ لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، اور کہہ دیا جائے گا انہیں کہ چکھو عذاب آگ کا، وہ جو تھے تم اس کو جھٹلایا کرتے۔ تو کفار، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کوئی ایسی سچویشن نہیں بنے گی کہ وہ اس سے نکل پائیں، ان ایوری کیس فار ایور کی جہنم۔ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں انہیں عذاب سے ہلکا، علاوہ عذاب بڑے کے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے نمبر 21 سے کہ دنیا میں جو امتحانات آتے ہیں وہ ہمارے لیے اس لیے آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، کوشش کرے، سمجھے کہ یہ آزمائش، یہ بیماری، یہ معاشی تنگی مجھے اس لیے آئی ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کروں اور اس کو سمجھوں، اور میں ڈی ٹریک ہو رہا تھا۔ تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو نصیحت کیا گیا اللہ کی آیات کے ساتھ اپنے رب کی، پھر اس نے منہ موڑ لیا ان سے، بے شک ہم مجرم سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ جو آیات سے منہ موڑتا ہے اور کائنات کے ذریعے نصیحت نہیں پکڑتا، تاریخی واقعات سے اپنے لیے کوئی لیسن نہیں لیتا۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے ہاں مجرمین ہیں۔ البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس نہ آپ ہو شک میں اس کی ملاقات سے، اور بنایا ہم نے اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین پیغمبر ہے نا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا۔ تو جو تورات کے احکامات ہیں ان پر عمل
کرتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود بھی ہیں، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے پریڈیسیسرز ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں ان سب کے وہی احکامات تھے۔ اب ان کو فالو کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں چینجز آ گئے ہیں۔ بنائے ہم نے ان میں سے امام جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، جب انہوں نے صبر کیا اور پھر وہ ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے، تو صبر کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ہینڈل ہو جاتے ہیں، اور یقین جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ بے شک رب آپ کا وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں سے جو تھے وہ اختلاف کرتے۔ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان کی کہ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے امتیں، وہ چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کیا بھلا نہیں وہ سنتے؟ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا؟ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو طرف زمین بنجر کے، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھیتی کو، کھاتے ہیں اس سے ان کے مویشی، اور وہ خود بھی کیا بھلا نہیں یہ دیکھتے؟ بار بار آپ دیکھیں، غور و فکر کی طرف اکسایا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ کہہ دیجئے دن فیصلے کا نہ نفع دے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، ایمان لانا ان کا، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو کیا کیجئے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کیجئے ان سے، وَانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم، بے شک وہ بھی، منتظرون، انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سورہ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، ڈریے اللہ سے، ولا تطع الکافرین، اور نہ آپ بات مانیے، اطاعت کیجیے کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کانا ہے، علیما حکیما، بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا گیا ہے، آپ کی رسپیکٹ کی گئی ہے، اور ان کو ان کے ٹائٹل سے بلایا گیا ہے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب ہوئی تھی، اور اس زمانے میں یہ صورت اتری۔ یہ ایک مشکل وقت تھا، سارے عرب میں سے 10,000 کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کو تیار ہوا تھا، اور مسلمان جو تھے، اور اس کا کیا ہوا تھا کہ مدینہ کے یہود جو تھے وہ منافقین کا ساتھ دے رہے تھے، اور اس وقت کیا ہوا تھا کہ اس سورہ کے اندر جہالت کی کچھ رسموں کو توڑنے کا حکم دیا گیا تھا، جو کہ بہت مشکل تھی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں، ہم اپنی لائفز کو بھی دیکھتے ہیں نا، جو پرانی ڈیپ روٹڈ رسمیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ کے اندر آپ اس کو بھی پڑھیں گے، تو اور یہاں پر کیا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد ہم سب کو، کہ لوگوں سے ڈر کر آپ نے حقائق سے اور حق سچ سے پیچھے نہیں رہنا، اپنے اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور جس چیز کا حکم دے دیا گیا اس کو امپلیمنٹ کر کے رہنا ہے۔ پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، بے شک اللہ اس کا جو تم عمل کرتے ہو خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجیے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کارساز۔ تو آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، آپ اس پر اپسیٹ نہ ہو، جو اللہ کا حکم آ گیا اس کو کر گزرے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں یہ لیسن ہے نا، کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب ہم کوشش کرتے ہیں اپنے گھروں میں پرانی جو فرسودہ رسمیں تھیں ان کو ختم کریں۔ تو بہت کرٹیسزم ہمیں اپنے خاندان والوں سے، کئی دفعہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس سے مت گھبرائیں۔ جب آپ نے اللہ کی خاطر ایک کام کر لیا تو آپ نوٹس کریں گے، سونر اور لیٹر آپ کے گھر والے بھی آپ کی اس بات پر ضرور تعریف کریں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، لوگوں کی باتوں سے بڑی جلدی سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ نے کسی شخص کے لیے 2 دل اس کے سینے میں، اور نہیں اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو، وہ جو تم زہار کرتے ہو جن سے، مائیں تمہاری، اور نہیں اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بیٹے تمہارے، یہ بات ہے تمہارے اپنے منہوں کی، اللہ فرماتا ہے حق، اور وہی جو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سب سے پہلے اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ اپنے باپوں کے علاوہ کسی اور کے باپ کے ساتھ خود کو منسوب کرنا، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگ گئے تھے لوگ، کیونکہ وہ آپ کے لے پالک بیٹے تھے۔ تو اس رسم کو بھی جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توڑنا تھا،
تو اس کی وجہ سے ان ساری، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ حق بیان کرتے ہوئے نہیں گھبراتے، نہیں ڈرتے، اللہ پاک سچ بات کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ ایمان اور کنوکشن لے کر آنا ہے کہ جو سچ بات ہے اس کو حکمت اور محبت کے ساتھ بتا دیا جائے۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جیسے سینے میں دو دل نہیں ہے، اسی طرح تمہاری دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی۔ زہار کیا ہوتا تھا کہ مرد، یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک بڑی فضول رسم تھی، کیا کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے، اور یہ ان کا طلاق دینے کا طریقہ تھا۔ اور کیا ہوتا تھا اس کے بعد پھر فور ایور کی جدائی ہو جاتی تھی، وہ عورت کبھی ادھر ٹائم ویسٹ کبھی ادھر ٹائم ویسٹ، اس کے پاس رائٹس کوئی نہیں تھے۔ تو اس زہار کی رسم کو بھی جو ہے یہاں پر ختم کر دیا گیا کہ یہ ناپسندیدہ۔ یہ بھی دیکھیں عورتوں کے رائٹس ہیں نا۔ اور کیا کرتے تھے، مقصد ان کا ہوتا تھا صرف خاتون کو اذیت دینا، کبھی رکھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی پاس بلا لیتے تھے کبھی فارغ کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ مائیں، اللہ پاک نے کہا وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ماں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم ایک اور چیز سمجھتے ہیں کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے، منہ بولے بھائی، یہ سب چیزیں منانے سے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ جو اللہ پاک جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، بھائی ہیں بہنیں ہیں، وہی ہیں ہمارے، جو ہے جو بلڈ ریلیشنز ہیں وہی بلڈ ریلیشنز ہیں۔ بھائی بھائی ہی ہوتا ہے، غیر کبھی بھی بھائی نہیں ہو سکتا، آپ اس کو جتنا مرضی بھائی کریں گے۔ بہت کلچر ہے نا ہمارے، وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، میں نے اس کو اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں بن سکتے، یہ چیز ناپسند ہے ہمارے دین میں۔ پکارو انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے، وہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر اگر نہیں تم جانتے ان کے باپوں کو تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں اور دوست ہیں تمہارے، نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں جو خطا کی تم نے اس میں، اور لیکن جو ارادہ کرے دل تمہارے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کریں، ویسے تو ناپسند ہے، بہت پسند نہیں ہے یہ چیز، اگر آپ اڈاپٹ کریں تو آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کے سر نیم میں آپ بھی کوئی اور نام اسے دیں گے، جیسے محمد لگا دیں گے، احمد لگا دیں گے، مگر اپنا نام آپ کسی اڈاپٹڈ چائلڈ کو نہیں دے سکتے۔ نبی قریب ترین ہے مومنوں کے، ان کے نفسوں کے، اور بیویاں ان کی مائیں ہیں ان کی، اور رحم والے رشتہ دار بعض ان کے نزدیک ترین ہیں بعض کے کتاب میں اللہ کی، مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے، مگر یہ کہ تم کرو طرف اپنے دوستوں کی کوئی بھلائی، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو تعظیم اور تکریم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ازواج کو امت کی مائیں کہا گیا ہے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد ان کا، اور آپ سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور لیا ہم نے ان سے عہد پکا، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر، جب آئے تمہارے پاس کئی لشکر تو بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی اور کچھ لشکر، نہیں تم نے دیکھا انہیں، اور ہے اللہ اسے جو تم عمل کرنے والے ہو خوب دیکھنے والا۔ تو توکل علی اللہ کی صورت میں کیا ہوا تھا کہ لشکروں کی غیبی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد کی تھی، اور ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، آندھی چلی تھی، اور پھر مسلمان جو ہے وہ اس میں جیت گئے تھے۔ یہ غزوہ احزاب کی طرف بھی اس میں ریفرنس ہے۔ اور جب وہ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے، اور جب بھر گئی نگاہیں اور پہنچ گئے دل کہاں تک، گلوں تک، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سے گمان۔ یہ سچے پکے مومن بھی جو تھے ان کے دلوں کی کیفیت جو تھی وہ خوف کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ دل جو ہے وہ ان کے منہ تک آ گئے، بہت سخت پریشان ہو گئے۔ تو اپنے ایموشنز پر کئی دفعہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت آزما لیے گئے سب مومن، اور ہلا مارے گئے، ہلا مارا جانا شدت کا۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے آیت نمبر 11 سے کہ ہر شخص کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ٹف سچویشن میں ڈال کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ کون اپنے ایمان پر کتنا قائم رہنے والا ہے۔ اور جب کہہ رہے تھے منافق، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ تو منافقت کی علامت کیا ہے کہ عام سچویشن میں جب سچویشن کمفرٹیبل ہے تو دیندار بن گئے، اور جب مشکل وقت آیا تو ناراض ہونے لگ گئے، اور نا امیدی کے ساتھ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے گئے۔ اور جب کہا ایک گروہ نے
تم میں سے اے اہل یثرب، نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی تمہارے لیے، تو لوٹو چلو۔ اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی سے، اور کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، لیکن وہ کیا چاہتے تھے؟ فرار ہو جانا۔ اور اگر داخل کیے جاتے ان پر لشکر ان کے اطراف سے، پھر وہ سوال کیے جاتے فتنہ برپا کرنے کا، البتہ وہ آتے اسے اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا مگر بہت تھوڑا۔ تو اگر کفار اور منافقین کو دعوت دی جاتی کہ آؤ مسلمان کو ختم کرو، تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے، البتہ تحقیق تھے وہ عہد کر چکے اللہ سے اس سے پہلے کہ نہیں وہ پھیریں گے پشتے، اور ہے عہد اللہ کا پوچھا جانے والا۔ تو غزوہ احد میں پیچھے رہ جانے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی پھر کیا کیا تھا؟ توبہ کر لی تھی سچی جنہوں نے، تو ان کو تو مہلت مل گئی تھی، مگر جو منافقین ایک دفعہ پیچھے رہ گئے پھر وہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا موقع جب ہمیں ملا اس کو اویل کریں، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر کبھی اس کی توفیق ہی نہ ملے۔ کہہ دیجئے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں بھاگنا، اگر بھاگتے تم موت سے یا قتل سے، تو تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ تو کیا ہے، تھوڑے دن تک ہے نا دنیا میں، ایک دن تو چلے ہی جانا ہے، کتنا جی لے گا کوئی؟ 50 60 100 120، بس ایک دن تو چلے ہی جانا ہے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں مرتے چلے گئے، یعنی کہ شہید ہو کے چلے گئے، تو اس سے بڑا کیا آنر ہے پھر؟ کہہ دیجیے کون ہے وہ جو بچائے گا تمہیں اللہ سے، اگر اس نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ برائی کا، یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ رحمت کا؟ نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے، اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف، اور نہیں وہ آتے لڑائی کو مگر بہت تھوڑے۔ یہ ان لوگوں کی طرف ریفرنس ہے جو کہ نہ خود نکلتے تھے جنگ کی طرف، اور نہ دوسروں کو نکلنے دیتے تھے، صرف کیا کرتے تھے؟ نام لکھواتے تھے لسٹ میں، مگر جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہماری قرآن کی کلاسز کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، جی ہم ضرور آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے، مگر پھر نہیں آتے۔ وکیل ہے تم پر، پھر جب آتا ہے خوف دیکھتے ہیں آپ انہیں، تو وہ دیکھتے ہیں طرف آپ کے، گھومتی ہیں آنکھیں ان کی اس شخص کی طرح جو کہ جس پر غشی طاری ہو گئی ہو موت کی۔ پھر جب چلا جاتا ہے خوف، بد زبانی کرتے ہیں آپ سے، سات زبانوں کے تیز، بخل کرنے والے ہیں مال پر، یہی وہ لوگ ہیں نہیں وہ ایمان لاتے، تو اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ تو اپنا حصہ لے لیتے ہیں کیونکہ مال جمع کرنے کا انہیں بہت شوق ہے۔ منافقین کے دو عیب یہاں پر پرومیننٹ ہیں، امن کی سچویشن میں بد اخلاقی اور بدتمیزی کرتے ہیں، اور لڑائی کے زمانے میں کیا کرتے ہیں؟ نامردی دکھاتے ہیں، اور ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، اور وہ بہادر نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں لشکروں کو کہ نہیں وہ گئے، اور اگر آ جائے لشکر تو وہ چاہیں گے کاش یہ کہ وہ باہر رہنے والے ہوتے عرابیوں میں سے، اور پوچھ لیا کرتے تھے خبریں تمہاری، اور اگر وہ ہوتے تم میں تو نہ وہ جنگ کرتے مگر بہت کم۔ تو منافقین کی بزدلی کا عالم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل اندر سے کھوکھلے ہیں، ان کو مرنے کا ڈر ہے، ان کے اندر دنیا کی محبت بے شمار ہے، مال کی محبت ان کے اندر پیوست ہو چکی ہے ان کے دلوں کے اندر، تو وہ کبھی بھی جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے نو میٹر واٹ۔ تو یہی حال کیا ہمارے اب مسلمانوں کا نہیں ہے؟ اتنا ظلم لمبا ہوا فلسطین میں، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، مسلمانوں کا زیرو کنٹریبیوشن ہے اس کو ختم کرنے کی طرف۔ اللہ رحم کرے ہمارے پر، تو ہم اس چیز کے لیے اپنے اللہ کو جواب دیں ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو ہو امید رکھتا اللہ کی اور آخری دن کی، اور وہ یاد کرتے اللہ کو کثرت سے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ اب چونکہ جنگ کا کانٹیکس چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھا کہ ایک لیڈر کی طرح بس انسٹرکشن دیتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، ایسا نہیں تھا، آپ فزیکلی خود پارٹیسپیٹ کرتے تھے، چاہے وہ خندقیں کھودنی ہے، مل کر جنگی ترانے پڑھنے ہوتے تھے، یا بھوکے رہنا ہوتا تھا، یا بیداری میں پوری رات گزارنی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ تو اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیں اور ساتھ ہی آپ کی تکلیف اٹھائیں، ایسا نہیں، ہر مرحلے میں آگے آگے بڑھ کر پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ تو آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین لرننگ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر لمحے ہر دم یاد کرنے والے ہوتے تھے۔ بدر کے موقع پر بھی پوری رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا کرتے رہے تھے، ابھی تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ ایون دو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں، چاہے اللہ
سبحانہ تعالیٰ نے نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی، مگر کوشش ہم نے ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو، وہ کہنے لگے یہ وہی ہے وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کے رسول نے، تو سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور نہیں اس نے زیادہ کیا انہیں مگر ایمان میں اور سپردگی میں۔ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دیا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، جس پر تو کوئی ان میں سے ہے جو پوری کر چکا نظر اپنی، اور ان میں سے کوئی ہے جو منتظر ہے، اور نہیں انہوں نے تبدیلی کرنا، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، اور وہ عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے، یا وہ مہربان ہو جائے ان پر، بے شک اللہ بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر دیا اللہ نے ان کو جنہوں نے کفر کیا ساتھ ان کے غصے کے، نہیں انہوں نے پائی کوئی بھلائی، اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو جنگ میں، وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست۔ غزوہ احزاب میں کافروں کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی، خندق کھود دی گئی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ وہ اندر انٹر نہیں ہو پائے، انہوں نے کئی دنوں کا محاصرہ کیا، پھر کیا ہوا، آندھی چلی شدید، اور فرشتوں کے ذریعے ان کو مار پٹائی ہوئی ان کی، اور پھر اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ آئی، اور مسلمان جو تھے وہ جیت گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر خندق کھودی ہے صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں انہوں نے کیا کہ جی اللہ کی مدد تو آئی جانی ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں، تو محنت اور اسباب کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس نے اتارا ان کو جنہوں نے مدد کی ان کی اہل کتاب میں سے ان کے قلعوں سے، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب ایک گروہ کا، تم قتل کر رہے تھے اور تم قید کر رہے تھے ایک گروہ کو۔ بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے عہد توڑا تھا۔ تو کیا کیا تھا کہ بنو قریظہ کے جو مرد تھے ان کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا، اور ان کا بہت سارا مال مسلمانوں میں پھر بانٹ دیا گیا، ہتھیار، باغات، قلعے، مویشی، یہ سب مسلمانوں کو مل گئے تھے، اور تمام تر فتوحات کیسے ہوئی تھی؟ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اس نے وارث بنا دیا ان کی زمین میں ان کو، اور گھروں کو اور ان کے مالوں کو، اور اس زمین کا نہیں تم نے پامال کیا جسے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلی ازواجی کا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر ہو تم تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا اور زینت اس کی، فتح علینا تو آؤ، امت کنہ میں کچھ سامان دے دوں تمہیں، وَأُسَرِّحْ کنہ اور میں رخصت کر دوں تمہیں، سرحًا جمیلا رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ تو ہوا فائنینشل سچویشن ہو گئی تھی ٹف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ جنگیں تھیں اور مالی تنگی آئی۔ اب ہوا کیا، ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام و نفقہ کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، تو یہاں پر ان کو فوراً وارننگ مل گئی کہ اگر آپ صرف دنیا کی زندگی چاہتی ہیں تو دنیا کی زندگی آپ کو دے دی جائے گی، آپ اپنا سامان لیں اور یہاں سے رخصت ہو جائے۔ مگر تمام ازواج مطہرات نے کیا کیا، انہوں نے تنگ دستی پر صبر کرنے کو پسند کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہا، اور اللہ کے رسول کی مدد کے راستے کو انتخاب کیا۔ اگر ہو تم چاہتی اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا۔ اور اے نبی کی بیویوں، تو جو کوئی آئے گا تم میں سے بے حیائی کھلی کو لے کر، تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب ضعفین دگنا، یہ ہے اللہ پر بہت ہی آسان۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے گھرانے میں اگر کوئی علانیہ گناہ کرے گا تو اس کی سزا عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوگی۔ کیوں؟ جتنی بڑی پرسنالٹیز اتنی بڑی رسپانسبلٹیز، اتنا ہی بڑا ریوارڈ اور سزا بھی اتنی ہی بڑی۔ تو یہ اور اس کے بعد کیا ہے کہ ان خواتین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی ازواج نے پھر امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا، تو اس وجہ سے جتنا بڑا مقام ہے پھر اتنی بڑی سزا کا بھی یہاں پر مینشن کر دیا گیا۔ تو ہم یہ سوچیں، اس میں ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ اگر ازواج مطہرات کے لیے ایسی بات کہی جا رہی ہے تو عام مومن خواتین کو بھی کتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے ہر قسم کا وہ راستہ، یہ سب ینگ لاٹ بھی اور جو بے شک ینگ نہیں بھی ہے، ہر وہ راستہ جو زنا ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی طرف لے کر جاتا ہے اس کو ختم کر دے اور بند کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اس طریقے سے یہ راہ انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ
چلتا چلا جاتا ہے. لڑکیوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ڈسٹریکٹ ہونا. ان کی تعریف کر دو اور وہ آپ کے جال میں پھنس گئی. تو اپنی بچیوں کی خود تعریف کریں، اپنی بچیوں کو خود اپریشیٹ کریں، تاکہ وہ فیس بک پر، وہ انسٹاگرام پر غیر مردوں کی تعریف کی محتاج نہ رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.